कुछ अर्सा बाद दोबारा आप लोगों से मुलाकात हो रही है। आज के इस व्लॉग का दरअसल मकसद ये है कि हम बात कर सकें पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म अनवर अल हक काकड़ साहब के मुतालिक। जैसे आप सबको पता है कि पाकिस्तान में काफ़ी सियासी हलचल और गहमा गहमी के बाद आज वज़ीर आज़म के नाम का, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर के नाम का बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया है अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जानिब से। अनवर अल हक काकड़ साहब उन शख्सियत में से हैं या वो बंदा हैं जिनके मुतालिक किसी भी पाकिस्तान के नामी गिरामी जर्नलिस्ट ने प्रिडिक्शन नहीं की कि वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। किसी को मालूम नहीं था या शायद किसी के इल्म में नहीं थी ये बात। लोगों ने काफ़ी सारे नाम बलूचिस्तान से गिनवाए, सादिक संजरानी साहब का भी नाम लिया, फार्मर इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन थे शकील अहमद बलूच, उनका भी नाम लिया गया। इस तरह काफ़ी नाम सर्कुलेट करते रहे। बलूचिस्तान से 2 नाम थे, लेकिन काकड़ साहब का नाम जिक्र किसी ने नहीं किया। बहरहाल काकड़ साहब हैं कौन? आज पाकिस्तानी मीडिया में पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के सहाफ़ी ये सब बातें कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ, टीवी में भी देख रहा था कि लोग कह रहे थे कि एक डिप्राइव प्रोविंस से हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ हुई हैं लोगों के साथ, तो अनवर अल हक काकड़ को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। तो ये एक अच्छी शुगन है, नेक शुगन है। वहाँ के लोगों के डिप्रेवेशन जो है वो शायद इसको ख़त्म करने में ये शायद मदद कर सकें। अनवर अल हक काकड़ साहब जो है बज़ात खुद तो वो मैं अनडाउटेडली वो एक मुतवसत तबके से हैं। वो किला सैफुल्ला वन ऑफ द पूरेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स इन बलूचिस्तान, वहाँ से उनका ताल्लुक़ है। खुद उन्होंने टीचिंग की है, वो प्रोफेशनली टीचर थे। उस पर बाद में आता हूँ। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्हें काफ़ी प्रोमिनेंस मिली, काफ़ी शोहरत मिली, पजीराई मिली, पावर मिला। तो आप कह सकते हैं कि अनवर अल हक काकड़ साहब जो है he is not among the deprived people, not only in बलूचिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान की अगर हम बात कर सकें। पंजाबियों को इतने हकूक़ हासिल नहीं है पाकिस्तान में। अक्सर कहा जाता है कि पंजाबी पाकिस्तान को चलाते हैं, पंजाबियों के पास बहुत पावर है, दे आर द फर्स्ट क्लास सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। तो अनवर अल हक काकड़ साहब जो है उनके पास पंजाबियों से भी ज़्यादा उसके राइट्स हैं काकड़ साहब के। तो he is not one of those deprived people of Balochistan. वो एक I don't know how to say that, just leave it, लेकिन he is not deprived और ना ही वो deprived लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। अनवर अल हक काकड़ साहब अच्छे he is a very well educated person, एक समझदार, एक नॉलेजेबल शख्सियत के मालिक हैं, लेकिन वो बलूचिस्तान के लोगों की नुमाइंदगी नहीं करते हैं। और इंटरेस्टिंगली उन्होंने कभी बलूचिस्तान से इलेक्शन नहीं जीती है। वो काकड़ साहब की बैकग्राउंड के मुतालिक कुछ मैं आप लोगों को बताऊं कि वो बेसिकली एज आई सेड किला सैफुल्ला से ताल्लुक़ रखते हैं। कुछ अर्सा उन्होंने टीचिंग की, फिर इसके बाद वो बरतानिया चले गए। और मुझे काकड़ साहब के एक दोस्त ने एक मरतबा कहा था कि जब वो बरतानिया गए हुए थे तो उन्होंने वहाँ पर असाइलम क्लेम की, अपने आप को एक अफ़गान रिफ्यूजी शो करके कि मेरा ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है और वहाँ पर तालिबानों की हुक्मरानी है। 90s मिड 90s की बात है। बाद में मुशर्रफ कू के बाद वो पाकिस्तान आए और 2006 में बाकायदा अपनी सियासत का आगाज़ एक्टिवली क्वेटा के एक मशहूर क्वेटा के सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव होटल सरीना होटल से अपनी सियासत का आगाज़ किया 2006 में। और आगाज़ करते ही PMLQ जो उस वक्त आज भी है, उस वक्त भी थी, एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी थी, मुशर्रफ इक़्तिदार में थे, तो उन्होंने PMLQ से बाकायदा अपनी सियासत का आगाज़ किया। और 2008 में उन्होंने हल्का NA 259 से इलेक्शन भी लड़ा। तो काकड़ साहब जो हैं इलेक्शन में हार गए पीपल्स पार्टी के किसी कैंडिडेट से। और
کاکڑ صاحب بٹوین 2008-2015 ہم تو اس کو دیکھتے تھے، اس کی باتیں سنتے تھے، لیکن پاکستان میڈیا میں اس کو اتنی پذیرائی حاصل نہیں تھی 2015 کے شروع تک، بٹوین 2008 اینڈ دا بگننگ آف 2015. لیکن کوئٹہ میں ہم اس کی باتیں سنتے تھے، اسلام آباد میں بھی آتے رہتے تھے، وہاں بھی دیکھا ہے. تو کاکڑ صاحب جو ہیں بیسیکلی بلوچستان میں ایک مخصوص بیانیے کو پروموٹ کرتے ہیں. I must say that Kakar Saab is a very smart person. He is an intelligent guy. وہ is knowledgeable، چیزوں کو سمجھتے ہیں، اور at the same time he knows how to exploit his skills. اس کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ آپ جو مجھے میرے اندر جو صلاحیتیں ہیں میں ان کو کیسے ایکسپلائٹ کروں فار پولیٹیکل انٹرسٹ اور فار سیلف انٹرسٹ. تو انور اللہ کاکڑ ایک ایسے بندے ہیں، ایز آئی سیڈ ارلیئر، میں نے عرض کیا کہ وہ ایک متوسط طبقے سے ہیں، تو وہ کامن مین کے مینٹلٹی کو بھی سمجھتے ہیں، اور اس کی ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی مینٹلٹی کو سمجھتے ہیں. تو جب واپس آئے برطانیہ سے، باقاعدہ طور پر باقاعدہ طور پر سیاست کا آغاز کیا، PMLQ کی سیٹ سے الیکشن لڑے، پھر یہ اسٹیبلشمنٹ کے کافی قریب ہو گئے، اس وقت قریب ہو گئے 2006-05 کی دہائی میں 6 میں. تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ سب بندہ چاہیے تھا، اور اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں یہ تھا کہ کاکڑ صاحب وہ کہتے تھے، مجھے کئی مرتبہ کہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے اسلام آباد میں کہ کاکڑ صاحب از اے ویری ویل ایجوکیٹڈ پرسن. ایک بلوچستان میں ایسے تعلیم یافتہ لوگ بہت کم ہیں، تو اس کو ایک ہج حاصل ہو گئی کاکڑ صاحب کو، کیونکہ بلوچستان میں لوگ تھے لیکن کاکڑ صاحب میں بھی کچھ زیادہ اسمارٹ تھے، شارپ تھے، ویل آرٹیکولیٹڈ تھے، اچھی تقاریر بھی کرتے ہیں. تو دس از ہاؤ his connections with the establishments were built. تو ایک یہ چیز تھی. اور کاکڑ صاحب نے 2015 میں جب نواب ثناء اللہ زہری چیف منسٹر بلوچستان بنے تو باقاعدہ طور پر ان کے ترجمان بنے. وہ ہی واز دا اسپوکس پرسن آف دا پروونشل گورنمنٹ آف بلوچستان، اور اس دوران وہ کافی پرومیننٹ ہو گئے. اور وجہ شہرت یہ تھی کہ وہ ہر وقت بلوچستان میں جو کچھ ریئل ایشوز ہیں، مسنگ پرسن کا ایشو ہے، کیل اینڈ ڈمپ پالیسی ہے اسٹیٹ کی، اور جو اکنامک ڈپریویشن ہے، وہ کاکڑ صاحب ان چیزوں کو سپورٹ کیا کرتے تھے، ابھی بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایسے کوئی ایشوز ایگزسٹ کرتے ہی نہیں ہیں، اور وہ بالکل ویری بریولی اور بلا جھجک اسٹیبلشمنٹ کی جو نیریٹیو ہے بلوچستان کے متعلق، اس کی تشہیر کرتے ہیں، اس کو پروموٹ کرتے ہیں. یہ کاکڑ صاحب اسی لیے ترجمان بھی بنائے گئے. پھر when he was a spokesperson of the بلوچستان گورنمنٹ، تو ایک چیز ہوئی، انہوں نے ایک آئیڈیا دیا کاکڑ صاحب نے، کوئی اس کا شاید سوچ تھی کہ ہم کوئی تھنک ٹینک بنائیں گے یا کوئی میگزین بنائیں گے، آئی ڈونٹ نو واٹ اٹ واز ایگزیکٹلی، لیکن انہوں نے ایک NGO ٹائپ چیز بنائی وائس آف بلوچستان کے نام سے. وائس آف بلوچستان کا جو پرائمری انٹینشن تھا یا پرپس تھا وہ یہ تھی کہ ہم بلوچستان کے جو نوجوان ہیں، ڈسگرنٹلڈ یوتھ ہیں، ان کو مین اسٹریم کریں گے. لیکن بجائے لوگوں کو، عام لوگوں کو مین اسٹریم کرنے کے، کاکڑ صاحب اور اس کے NGO جو اس کو سپورٹ کیا کرتے تھے، انہوں نے ایک اور چیز شروع کی. یہ 5th جنریشن وارفیئر آپ لوگ سنتے رہتے ہیں ٹویٹر پر، ہم بھی دیکھتے ہیں. اس کی جو باقاعدہ طور پر بنیاد ہے وہ کاکڑ صاحب نے بائی لوگوں کے ساتھ مل کر بلوچستان میں رکھی. اور وہ مقصد یہ تھا کہ جو مسنگ پرسن کا ایشو ہے، جو اکنامک ڈپریویشنز ہیں، جو بلوچستان میں جو زیادتیاں ہوئی ہیں، اس کو نیگیٹ کرنا ہے. تو کاکڑ صاحب اس کو کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں. شاید اسی لیے اسے یہ عہدہ دیا گیا ہے. لیکن جب وائس آف بلوچستان کے وہ تھے CEO، چیف ایگزیکیوٹیو آفیسر، تو اس دوران
2016 میں شاید اس کا قیام کیا، یہ وائس آف بلوچستان وجود میں آیا، تو 2021 تک یہ این جی او کہیں یا تھنک ٹینک وداؤٹ اینی رجسٹریشن بلوچستان میں کام کرتی رہی۔ اب آپ لوگوں کو پتہ ہے بلوچستان ایک کنفلکٹ زون ہے، وہاں پر عام لوگوں کے ارد گرد اتنی سرویلینس ہوتی ہے، آپ کسی کے بینک اکاؤنٹ میں 5-10 ہزار روپے بھی بھیجیں وہ اتنا پوچھتے ہیں کہ کس نے بھیجا ہے، کہاں سے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے، بہت زیادہ مانیٹرنگ کی جاتی ہے۔ اب کاکڑ صاحب ایک این جی او چلا رہے تھے، تو اس کے ارد گرد کوئی مانیٹرنگ نہیں تھی اور وہ رجسٹریشن بھی کرنے کو تیار نہیں تھے۔ آن دی ادر اینڈ آپ لوگوں کو پتہ ہے بلوچستان از ویری مچ پرون ٹو نیچرل ڈیزاسٹر، وہاں پر سرکاری مشینری جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، تو وہاں پر جب بھی کوئی آفت آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو این جی اوز پیش ہوتے ہیں۔ اور اس دوران بلوچستان گورنمنٹ نے شاید 2019 میں اس دوران 3250 سے زائد این جی اوز کی رجسٹریشن کینسل کر دی، ان کو کام کرنے نہیں دیا، بہت ٹف ریگولیشن انڈر نیشنل ایکشن پلان متعارف کرائے گئے، اور کاکڑ صاحب انٹرسٹنگلی اپنے این جی او کو رجسٹر بھی نہیں کیا اور وہ یہ اپنا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ تو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو ہے وچ از ریسپانسبل فار رجسٹرنگ دیز این جی اوز، انہوں نے کاکڑ صاحب کو متعدد مرتبہ خطوط لکھے کہ بھائی آپ اپنے این جی اوز کی رجسٹریشن کرائیں، تو کاکڑ صاحب نے نہیں کی، اور کاکڑ صاحب کے خلاف بعد میں نیب نے انکوائری بھی لانچ کی کہ آپ ایک کوئی این جی او چلاتے ہیں اور مبینہ طور پر آپ کرپشن میں بھی ملوث رہے ہیں اس این جی او کے ذریعے۔ انٹرسٹنگلی یہ این جی او کا کوئی ڈاکومنٹڈ، ہم نے بہت انویسٹیگیشن کی، لوگوں سے پوچھا، فارمر امپلائیز سے پوچھا، سی ایم سیکریٹریٹ میں پوچھا، فائنینس ڈپارٹمنٹ میں پوچھا بھائی ان کا سورس آف فائنینس کیا ہے، تو کسی کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ لیکن ہمیں ایک ڈاکومنٹ ملی، اس ڈاکومنٹ کے مطابق کہ یہ جو این جی او ہے اس کی فنڈنگ جو ہے وہ گورنمنٹ آف بلوچستان سی ایم سیکریٹ فنڈ جو ہے، چیف منسٹر کا خفیہ جو فنڈ ہے اس سے ہوتی ہے۔ تو کاکڑ صاحب دس از ہاؤ ہی واز رننگ ہز این جی او، اور جو لوگ اس کے ساتھ کام کرتے تھے انٹرسٹنگلی ان کو 2020 تک تو کیش میں سیلری دی جاتی تھی تاکہ کوئی فائنینشیل ریکارڈ نہ رہے۔ اور انٹرسٹنگلی یا اس کو ایک آئرنی کہیں یا المیہ کہیں، ٹریجڈی کہیں، کہ یہ وہ لوگ ہیں کاکڑ صاحب کے انڈر کام کرتے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ جو بلوچ ڈسیڈنٹس ہیں، جو بلوچستان سے کریٹیکل وائسز ہیں، ان کو گالیاں دو، ان کی ٹرولنگ کرو، جو بلوچستان کے جو ریئل ایشوز ہیں ان کی طرف سے لوگوں کی توجہ ہٹاؤ، اس طرح کے یہ لوگ کام کرتے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں۔ اور کاکڑ صاحب بطور پرائم منسٹر نگراں وزیر اعظم تعینات ہوئے ہیں، ان کا نام آیا ہے، لیکن یہ ایک سوال ہے اسٹیبلشمنٹ کی، پاکستان کی فوج کے اوپر، کہ وہ کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہیں، ہم پولیٹیکل ہو گئے ہیں۔ آپ آج بلوچستان میں جائیں، کسی سے بھی پوچھیں کہ انوار اللہ کاکڑ کون ہے، وہ آپ کو سیدھا یہی کہے گا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا فوج کا بندہ ہے۔ اور کاکڑ صاحب پراؤڈلی خود بھی کہیں گے کہ ہاں میں فوج کا سب سے بڑا حمایتی فوج کا میں ہوں بلوچستان کے اندر، پورے پاکستان میں۔ تو آن دی ادر اینڈ یہ بلوچستان عوامی پارٹی جو ایک راتوں رات ایک پارٹی بنائی گئی 2018 میں مینڈیٹ چھوڑانے کے لیے، کاکڑ صاحب از ون آف دا فاؤنڈنگ ممبرز آف بلوچستان عوامی پارٹی، وہ ان کے سینٹرل مرکزی اسپوکس پرسن بھی رہے ہیں، مرکزی ترجمان بھی رہے ہیں۔ تو کاکڑ صاحب جو کانسٹیٹیوشن جو کہتا ہے اس پہ تو کانسٹیٹیوشن کی جو ریکوائرمنٹ ہے بطور نگران وزیر اعظم، کاکڑ صاحب اس کرائٹیریا کو فلفل نہیں کرتے ہیں، اور انٹرسٹنگلی ان کا آج نام سامنے آیا ہے۔ اب یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ ان کا نام واقعی میں اپوزیشن لیڈر نے تجویز کی ہے یا پرائم منسٹر صاحب نے تجویز کی ہے، لیکن آئی ڈونٹ تھنک، مجھے لگتا نہیں ہے۔ اور کاکڑ صاحب کی تعیناتی کیوں ہوئی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک امپریشن دینا ہے دنیا کو، پاکستان کے لوگوں کو، کہ ہم جو بلوچستان نیگلیکٹڈ رہا ہے، بلوچستان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، ہم ان لوگوں کو ریپرزنٹیشن دے رہے ہیں۔
جس طرح صادق سنجرانی صاحب سینیٹ کے چیئرمین بنا دیے گئے، کیا بلوچستان میں کوئی فرق پڑا؟ بلوچستان میں کوئی تبدیلی آئی؟ سنجرانی صاحب نے خود بہت مال بنایا سندھ کے پیچھے، اور بلوچستان میں عام لوگ، چاگی کے لوگ، نوشکی کے لوگ، وہ وہاں پانی نہیں ہے پینے کو، صاف پانی میسر نہیں ہے۔ کاکڑ صاحب پرائم منسٹر بنا دیے گئے ہیں، اب دیکھتے ہیں 3 مہینے کے لیے، لیکن لیٹس سی وہ کوئی تبدیلی لا پائیں گے یا نہیں لا پائیں گے۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے پاس اتنے اختیارات ہوتے ہیں وہ تبدیلی لائے، لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروا پائیں گے یا نہیں۔ کاکڑ کی جو بیک گراؤنڈ ہے، جو پولیٹیکل وابستگی ہے، اور ایک مخصوص گروپ کے ساتھ پاکستان میں اس کی جو اٹیچمنٹ ہے، اس سے لگتا نہیں ہے کہ وہ کوئی ٹرانسپیرنٹ الیکشن پاکستان میں کروائیں۔ جی بہت شکریہ۔